आई न्यू दिस थिंग कि मैंने ये करके ही जाना है, अदरवाइज़ मेरा बेटा क्या कहेगा कि मामा वहाँ से क्विट करके आ गई थी। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं वहाँ जाके ये हैसियतें हुई कि बस हम तो देखते ही रहें ये वाला नज़ारा और बस देखे जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में कुछ भी नहीं ऐसा होता। क्लाइंबर्स जो बेचारे जो मरते हैं, जो हादसात होते हैं, वो होते ही डिसेंट पे हैं। सॉरी टू से, लेकिन माउंटेनियर्स आर वेरी सेल्फिश। मुझे 3 दिन तक ये लगता रहा, फिर जब मैंने उनको बताया तो उसने कहा कि जो है ना, नहीं पता है देयर इज़ समथिंग, और ये चीज़ें होती हैं सुपर नेचुरल, ये सब चीज़ें दिस इज़ वेरी मच ट्रू, और ये होता है। और जो जिन होते हैं वो आपके गले पे आके ना बैठ जाते हैं। सबसे महंगी चीज़ तो क्लाइंबिंग बूट्स हैं और डाउन सूट है। तो क्लाइंबिंग बूट्स तो आपको 4-5 लाख चाहिए वो लेने के लिए। नास्लू का लास्ट ईयर का मुझे याद है कि हम लोग सबमिट कर आ गए हैं और इस तरह से किसी एक फॉरेनर को ऊपर से रेस्क्यू कर लाए हैं, और उनकी जो उंगलियां थीं वो देखी नहीं जा रही थी। उनका सब फ्रॉस्ट बाइट हुआ था कि वो पूरी ब्लैक और ख़त्म हो चुकी थी वो उनकी फिंगर्स। Adam, how are you? आई एम गुड, थैंक यू। Being a mountaineer, this sport is like one of the most difficult sport in the world. कोई ऐसा हमारे साथ स्टोरी शेयर करें जिसमें आपको इस स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो पेश आई हो? Yes, of course, I agree. This is the deadliest sport. आप जाते हैं, वापसी का पता नहीं है आपको। और अगर मैं कुछ डेडली चीज़ शेयर करूँ तो रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ था कि आई हैड टू कम बैक फ्रॉम द डेथ जोन विदाउट ऑक्सीजन। सो दैट वाज द डेडलीस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, बट आई एम हैप्पी आई ओवरकेम that situation at that point. So that was the deadliest thing that has ever happened to me. Deadly zone के डेथ mountains? डेथ जोन डेथ जोन Death zone, सो right. 7,800 पे ये जो है ना, उससे ऊपर ना आप ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है अनलेस अनटिल आपने बहुत ज़्यादा रोटेशंस की हुई हैं, आपने उस तरह की ट्रेनिंग की है और पहाड़ पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया है। जैसे अभी हमारा एक्सपीडिशन इट वाज लाइक 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा था। सो इसमें रोटेशंस जो थी वो कम थी। हम इस तरह से करते हैं कि पहले आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। कैंप 1 गए, टच करके नीचे, फिर वहाँ जाके आपने सोना है, फिर आपने कैंप 2 टच करना है, फिर कैंप 1 नीचे, फिर बेस कैंप आ गए। इस तरह से रोटेट करते हैं बार बार, एक्लेमेटाइज़ करते हैं अपनी बॉडी को। सो एक्लेमेटाइज़ जहाँ तक कर लिया, एक हद तक कम रोटेशंस अगर की हैं, सो 7,000 से ऊपर यू हैव टू यूज़ ऑक्सीजन। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो हमने वो कैरी की हुई होती है तो वो लेकर जानी होती है। सो 7,800 से वो समझे कि आगे डेथ जोन है, उसमें आप विदाउट ऑक्सीजन नहीं सर्वाइव कर सकते। अगर किसी ने विद ऑक्सीजन करना होता है तो उसमें वो ये करते हैं कि जितनी रोटेशंस मैंने की है, फॉर इंस्टेंस कि अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ करना है, मैंने 3 या 4 रोटेशंस करनी है, भाई वो 3-4 से ज़्यादा रोटेशंस करेंगे, वो ज़्यादा मरतबा 7,000 को भी टच करके फिर आएंगे, फिर इस तरह बार बार हो जाएंगे ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाएं। सो वो इस तरह से फिर कुछ क्लाइंबर्स विदाउट ऑक्सीजन कर जाते हैं। अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ विद ऑक्सीजन करने के लिए समिट, तो फिर मेरा सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं मुझे डेथ जोन से विदाउट ऑक्सीजन अचानक से उतार के तो अचानक से आपको आना पड़ जाए, तो वो एक चीज़, वो सिचुएशन नहीं आप ओवरकम कर सकते। तो बीइंग अ वुमेन, जी, कैसे आपने कॉप अप किया एज अ वीमेन एंड यू आर मैरिड एज वेल, यू हैव किड्स एज वेल, तो हाउ डिड यू कॉप अप विद ऑल द सिचुएशंस एंड डेंजर्स दैट यू फेस्ड? देयर और हियर। आई मीन बोथ. सो यू नो व्हाट, मैं कहीं और भी ये बात शेयर कर रही थी कि जब मैंने लास्ट ईयर उज़ैर एंड आई वेंट टुगेदर एज अ कपल, हमने जो वो क्लाइंब किया, उसमें इतने ज़्यादा मुझे सिचुएशंस हैंडल नहीं करनी पड़ी थी जितना मुझे इस साल मुझे उज़ैर वाज सपोर्टिव, उज़ैर You वाज guys are देयर। like the first couple of Pakistan जो कि इस sport को में, पे right? मां जोड़ा जी। Yeah. जी, So you started first or Uzair started first? टुगेदर। Okay. एक्चुअली इट्स अ मिस्ट्री। मुझे कोई कह रहा था किसी ने तो बात शुरू की होगी ना, मैंने कहा कि हमारा हनीमून ट्रैक था नागा पर्वत बेस कैंप का। तो मुझे एक रिपोर्टर पूछ रही थी, चले फिर ये बता दें, जिस दिन आप प्लानिंग कर रहे थे ना
کہ یہ ناگا پربت بیس کیمپ جانا ہے, تب کس نے سب سے پہلے بات کی تھی؟ میں نے کہا یہ 10 سال پہلے پرانی بات ہے. ہم نے ایسے نارمل کپلس کی طرح بیٹھ کے اپنا ہنی مون ڈیسٹینیشن ڈیسائڈ کیا تھا بس, اور اس میں یا مجھے نہیں پتا کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ عزیر یہ دیکھتے ہیں, اور عزیر نے کہا تھا کہ چلو ہم یہ دیکھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں فون تھا, ہم ریسرچ کر رہے تھے, ایک طرف لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا, بس یہ اسٹوری ہے کہ ہم نے دیکھتے دیکھتے کہا کہ نہیں ہم ناگا پربت بیس کیمپ جائیں گے. تو سچویشن ڈفیکلٹیز کی آپ بات کر رہے تھے, تو اس سال مجھے زیادہ وہ چیزیں فیس کرنی پڑیں. میری ایون اپنی فیملی جو تھی نا وہ مجھ پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی. میری امی کہہ رہی تھی کہ بھائی نہ جاؤ, عزیر نہیں جا رہا. میرے اپنے بہن بھائی کہتے کہ عزیر بھائی کو بھی لے جاؤ. میں نے کہا کیا مطلب ہے, مطلب کہ مجھ پہ تو ٹرسٹ آپ لوگوں کو ہے ہی نہیں, اس کا یہی مطلب ہے. پچھلے سال تو آتے نہیں کہا تھا, نہیں تب عزیر بھی ساتھ تھے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مطلب کہ کیونکہ میں اکیلے جا رہی ہوں, سو دے ور سو مچ کنسرنڈ کہ ان کو یہ تھا کہ اب یہ اکیلے جا رہی ہے, اس کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ. تو میں نے اس طرح کی جو سچویشنس تھیں, جو ڈفیکلٹیز تھیں, وہاں پہ بہت زیادہ فیس کی جانے سے پہلے ہی. تو لیکن جو آپ کے اب بچے ہیں ماشاء اللہ, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ وہ دے آر ابھی بڑے ہو رہے ہیں وہ, رائٹ, ابھی بچے ہیں وہ چھوٹے. جی, اٹ ٹیکس ڈیز ایز ویل, رائٹ, منتھس. اوکے, تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے مینیج کے جب آپ واپس آتے ہیں یا ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اچھا بچے اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں, مطلب کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں ایک 8 سال کا ہے, ایک 4 سال کا ہے, لیکن اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ ہے. مطلب دے ور پریپیئرڈ کہ ماما جا رہی ہیں. اور مجھے یہ سوال آپ یہاں پہ کر رہے ہیں, مجھے جانے سے پہلے مجھے ایون وہاں پہ ایون ہائر کیمپس تک بھی لوگ یہ جب کبھی کوئی فارغ بیٹھے یا ٹائم ملا تو پوچھ لیتے تھے, انم بچوں کا نہیں خیال آتا, انم بچوں کو چھوڑ کر آئی, وٹ ایف یو ڈونٹ گو بیک. تو مجھے اس طرح کا جواب میں نے وہاں تک بھی دیے ہوئے ہیں. سو اٹس ویری اٹس اے ویری نیچرل کائنڈ آف تھنگ کہ یہ سوال سب کے مائنڈ میں آتا ہے کہ بچوں کو. اور میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ اینڈ اٹس ویری مچ ٹرو کہ میں جب سمٹ کر رہی تھی اور جب ڈسینٹ پہ جتنی مجھے مشکلات جو ڈیفیکلٹیز میں نے فیس کیں, اس میں نے اوور کم ہی اپنے بچوں کی وجہ سے کیا ہے. بیکاز آئی نیو دس تھنگ کہ میں نے یہ کر کے ہی جانا ہے, ادروائز میرا بیٹا کیا کہے گا کہ ماما وہاں سے کوئٹ کر کے آ گئی تھی. اور وہ بچے ہی تھے جن کی وجہ سے آئی فیلٹ مچ مور موٹیویٹیڈ. مجھے لوگ کہتے تھے کہ وٹ ایف یو ڈونٹ گو بیک, ان کا پیچھے سے کیا ہوگا. تو میرا آنسر اس کے لیے یہی ہے کہ دے ول بی پراؤڈ آف دیئر مدر فار دا ریسٹ آف دیئر لائفس. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایم آئی بینگ سیلفش. اگر آپ نے کوئی ایڈونچر, تو اگر آپ اتنی ہی سیف زون میں آپ نے رہنا ہے اور وہ سیفٹی کے ساتھ ہی ہر چیز کرنی ہے, سو دیٹ از ایکچولی کلنگ دا ایڈونچر. سوری ٹو سے بہت سے لوگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ سمٹ ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں, بہت سی ریزنس ڈفرینٹ ریزنس ہو جاتی ہیں کہ واپس آتے ہیں. سو یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اٹس لائک این اچیومنٹ, اٹس اے پلس پوائنٹ کہ آپ فرسٹ ٹائم میں جائیں. عزیر اینڈ آئی وینٹ دیئر ایٹ مناسلو لاسٹ ایئر, تو فرسٹ ٹائم میں ہی وی سمٹڈ الحمد للہ. سو دس ٹائم فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی آئی سمٹڈ الحمد للہ. لاسٹ سمٹ اٹینڈ کب تھا؟ میں ایکچولی نارملی کلائمبرز ایک ہی سمٹ پش کرتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سمٹ پش از لائک کہ ایک ایسا پوائنٹ, ہائیسٹ کیمپ, جہاں سے آگے بس آپ نے آگے کوئی کیمپ سائٹ یا کوئی ٹینٹ نہیں لگانا اپنا, وہاں سے آگے یو گو ان یو ریچ ایٹ دا ٹاپ, اور اس ٹاپ پہ جا کے آپ نے ڈسینڈ کر کے اسی پوائنٹ پہ واپس آنا ہے. دیٹس ہم اسے کہتے ہیں سمٹ پش. اینڈ سمٹ پش اٹس یا سکسیزفل ہو جائے گا یا آپ کی فیلڈ اٹیمپٹ ہوگی, پھر وہ سمٹ نہیں ہوگا. سکسیزفل ہو گیا تو سمٹ ہو گیا, وہاں سے ہو کے آپ یہاں تک آ گئے, پھر بیس کیمپ پہنچ گئے وہاں سے خود, تو آپ کا سمٹ ہو گیا. ایون ایف کیمپ 3 کیمپ 4 وہاں سے کہیں سے آپ کو ریسکیو کر کے نیچے بیس کیمپ پہ لے آئے ہیں اگر, تو آپ کا سمٹ نہیں ہوتا, وہ سمٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا. سو سمٹ پش از لائک کہ ایک ہائیسٹ پوائنٹ جس سے آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے اور اس سے آپ نے اس پوائنٹ پہ واپس آنا ہے. اور وہ جو چیز ہے نا وہ ہم رات میں کرتے ہیں. تو رات میں اکثر آپ نے ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہیڈ لیمپس بس پہاڑ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے روشنی نظر آ رہی ہے.
تو وہ رات میں ہوتا ہے تاکہ وہ سورج نہیں ہو اور وہ سچویشن جو تھی نا وہ ہوتی ہے نا جو آئیڈیل ہو جاتی ہے, تو اس لیے وہ رات کو ہمیشہ کیا جاتا ہے. تو دیٹس سمٹ پش. تو کلائمبرز نارملی ایک دفعہ جاتے ہیں, سمٹ اٹیمپٹ کر لیا, اگر کسی وجہ سے واپس آنا پڑ گیا سو ایکسپیڈیشن کال آف. تو کنزیکٹیو ایک سمٹ میں کنزیکٹیو آپ کو چلتے رہنا ہوتا چلتے ہے, رہنا, ہائیک یس کرتے رہنا ہوتا ہے, جی, آپ ایک طرف کلائمب سے کرتے یا رہنا, یو آر کلائمبنگ اور پھر آپ دوسری طرف سے ڈسینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ڈسینڈ کر کے آئیں گے سمٹ کر کے. یس. تو اب تک انم آپ کتنے جو ہے وہ سبمٹ کر چکی ہیں؟ لاسٹ ایئر عزیر اینڈ آئی ڈیڈ مناسلو ٹوگیدر, اور اس سال ابھی آپ کو براڈ پیک کا بتا دیا. یس اچھا, ایک براڈ پک اور مناسلے, جی, رائٹ, مناسلو ماؤنٹ جی مناسلے, جی. رائٹ. سو کیسا ہے ان کا ایکسپیرینس؟ اور یہ دے بوتھ آر لائک 8,000 پلس. 8,000 ماؤنٹینس جی. میں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے 8,000 میٹر کے 14 پہاڑ ہیں. پاکستان میں ہیں کچھ, 2 چائنا میں ہیں, اس طرح باقی نیپال میں ہیں. یہ نارملی لوگوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوتا ہے کہ 14 پیکس سمٹ اور 14 پیکس کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. سو وہ 14 کے 14 پہاڑ وہ لوگ سمٹ کرتے ہیں. تو ابھی اس میں سے 2 ہم نے ابھی مینشن کیے ہیں. مناسلو از دا 8th ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ, اور براڈ پیک از دا 12th ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ. تو یہ دونوں کیا. سو ان دونوں میں سے کون سا زیادہ مشکل تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر پہاڑ کی نیچر, ہر پہاڑ کا بیہیویئر, وہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. سو یو کانٹ کمپیئر دیم. مناسلو واز ڈیفیکلٹ ان دیٹ وہ اپنی ہی اس میں ایک اس کی نیچر تھی, اور ڈیفیکلٹی لیول کچھ اور تھا. اس میں جو تھا وہ ایولانچ کے چانسز بہت زیادہ تھے. ایولانچ از لائک کہ آپ سمجھے کہ پہاڑ ہی پورا ختم ہو رہے ہیں اور وہاں سے برف جو ہے وہ اکٹھی آ گئی ہے, اور پھر آپ اس میں رسی بھی ٹوٹ جاتی ہے, یا اس طرح کچھ اس طرح کے کیسز کلائمبرز اس میں گر جاتے ہیں اکثر. سو کتنے کلائمبرز ایسے ہیں جو سبمٹ کرتے ہوئے, لائک اگر ہم ریشو کی بات کریں تو کتنی ریشو نکلے گی کہ کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ دے ڈونٹ کم بیک؟ ہر پہاڑ کا اپنا ڈیتھ ریٹ ہے. تو وہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس پہاڑ کی بات کریں. تو ہر پہاڑ پہ عزیر کا مجھے یاد ہے کہ میں یہ چیز چیک نہیں کرتی ہوں, میں نارملی کلائمبرس یہ چیک کر جاتے ہوں. عزیر مجھے کہتے ہیں کہ مناسلو کا اتنے % ڈیتھ ریٹ ہے. میں نے کہا مجھ سے یہ والی بات نہیں کرنی, بس ڈیتھ ریٹس میں نے نہیں چیک کرنے. سو آئی ڈونٹ نو. عزیر کہہ رہے ہیں کہ 3 میں سے 1 جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہونی ہی ہونی ہے K2 پہ. اس پہاڑ پہ اتنے میں سے اتنے کی ڈیتھ ہونی ہی ہونی ہے. نہیں, میں ڈیتھ ریٹ کی بات نہیں کروں گی, میں نے صرف سبمٹ کرنے جانا ہے, میں ڈیتھ ریٹس کو نہیں چیک کرتی. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ سب سے زیادہ جو ہے مشکل, اف اگر کہا جائے اب تک آپ نے براڈ پیک کی ہے اور مناسلی کی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی پاکستان میں آئی تھنک K2 بھی ہے, نانگا پربت بھی ہے, اور آپ کے پروفیشنل جو کولیگز ہیں وہ آپ کو بتاتے ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ کون سی ہے؟ آئی کانٹ سے. میں نے تو ساری کلائم نہیں کیا. اور اگر آپ کسی کی اوپینین کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی سب کی ڈفرینٹ ہیں. مطلب ابھی سمینہ ہیں تو انہوں نے ابھی ساری نہیں کی ہیں, تو میں اگر ان سے پوچھنا چاہوں, جس طرح ابھی شہروز کاشف ہیں جو ہمارے پاکستانی کلائمبر, ہی واز ایمنگ 14 پیکس, تو ابھی وہ اپنا لاسٹ پیک کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ابھی تک مجھے ایسا کوئی ملا نہیں جس نے 14 کی 14 کی ہوئی ہیں, اور پھر میں ان سے پوچھوں, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں تو ابھی کسی نے نہیں کیے. انم, جب آپ جاتے ہیں فار دا سمٹ تو اس کے لیے کوئی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہوگی, فزیکلی بھی اینڈ ایز ویل ایز مینٹلی بھی؟ بالکل. مینٹلی نہیں, وہ کوئی نہیں کراتا. بٹ آپ کو خود تو کرنا ہی ہوتا ہے. یو گائز آر اے کپل, تو آپ ایک دوسرے کی تو کر ہی لیتے ہوں گے مینٹلی بھی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اوکے, لیکن ہاں اس وقت ڈیتھ ریٹ رہتے تھے, میں کہتے چپ کر جاؤ بس, ٹھیک ہے, پہاڑ کی بات یہاں نہیں کرنی, بس پہاڑ پہ جا کے دیکھ لیں گے. نہیں کرتے تھے. تو فزیکل ٹریننگ کتنی ہیکٹک ہوتی ہے؟ فزیکل, یس. فزیکل میں اگر اپنی بات کروں گی تو میرے کیس میں تو میں نے ویسے بھی فزیکل ایکٹیویٹیز, جم وغیرہ وہ چیزیں, رننگ ویسے ہی اپنی روٹین میں رکھی ہوئی ہیں. سو اگر کوئی اور کرنا چاہے تیاری تو آف کورس جم جوائن کرنا ہوگا, اپر باڈی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہوگا, بہت رننگ اور واک, گھنٹے آپ جو ہے نا وہ آپ کو اپنا اسٹیمنا بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور آپ اسٹیئرس اسپیشلی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اگر میں اپنا ایکسپیرینس سے شیئر کروں تو میں اسٹیئرس ڈیلی کرتی تھی, تو وہ مجھے ہر طرح کی چیز میں, ٹریل رنز ہوں, کوئی بھی رننگ ایونٹ ہے, کوئی بھی اس طرح کے اپ ہل میراتھن, کچھ اس طرح کی چیزیں, اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو وہ ماؤنٹینئرنگ میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. رائٹ. انم, آپ نے سبمٹ کر لیا, یو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین, رائٹ, کیا فیل ہوتا ہے؟ نتھنگ.
नथिंग, नो फीलिंग. नथिंग. वहाँ पे नहीं फील होता कुछ भी. जब आप टॉप पे पहुँच जाते हैं आपको लग रहा होगा कि पता नहीं वहाँ जाके ये ऐसे कहते होंगे कि बस हम तो देखते ही रहें ये वाला नज़ारा और बस देख ही जा रहे हैं. नहीं, एक्चुअली में कुछ भी नहीं ऐसा होता. और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं सबको मैंने देख लिया है कि वहाँ पे सिर्फ एक आपका टारगेट होता है, बस पहुँचें, तस्वीर ले लें और नीचे जाने की चलती है. बस नीचे पहुँचना है. डिसेंट क्लाइंबर्स जो बेचारे जो मरते हैं, जो हादसात होते हैं, वो होते ही डिसेंट पे हैं. क्योंकि आप पहुँच तो जाते हैं जिस मर्ज़ी फोर्स के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, वो आप पहुँच जाते हैं. जो डिसेंड है ना, वो उस टाइम पे आपको पता होता है मैंने अचीव कर लिया है. तो फिर वो उसमें आप सोए भी नहीं हुए, आपने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, उसमें हो जाती हैं मिस्टेक्स. फिर वो जब डिसेंट स्टार्ट कर दिया, जब आप रुकते हैं ना जैसे ही, तब आपको फील होता है, तब हिट करता है कि आपने क्या किया और आप क्या देख कर आए हैं. समिट पे नहीं कुछ भी फील होता. समिट पे आपको नहीं लगता कि आपने कुछ किया है या क्या. बस समिट के बाद आपको तस्वीर लेने की जल्दी होती पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जल्दी होती है, डिसेंट स्टार्ट करते हैं बस. फिर जब आप रुक जाते हैं ना, फिर वो सेंस और वो चीज़ आती है कि आप ऊपर से क्या देख कर आए हैं, मैंने क्या व्यू देखा है. वहाँ फिर जब आप बैठते हैं ना पहली दफ़ा, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग. क्योंकि आई थिंक आपकी जर्नी जो है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पे एंड हो रही है. वहीं पे आपने आके रुकना है. यस, ऐसे ही. बहुत से माउंटेनियर्स जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, अपने पॉडकास्ट में ये कहा है कि जब वो माउंटेन को हाइक कर रहे होते हैं, समिट के लिए क्लाइम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो है कुछ सुपर नेचुरल बीइंग्स का एहसास होता है. इज़ दैट ट्रू? आई मीन बहुत सारे ने कहा है, बहुत लोगों ने. अच्छा. मैं या आपके पॉडकास्ट करने से पहले व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, तो मैंने ये सब पता है, मैं इंटरेस्टिंगली मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था. मुझे आए हुए अभी कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था. बट लेट मी शेयर वन थिंग. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं वो कर रही थी, उधर टीम लीडर थी एट K2 वुमेन एक्सपीडिशन. तो मैं वहाँ से वहाँ पे आई थी, तो ये जो ब्रॉड पीक की सर्विसेज और वो चीज़ें थी वो काफ़ी डिफरेंट थी. तो हुआ ये कि मैं जब पहले दिन सोने लगी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है. फिर मुझे लगे कि मेरा तो गला ही बंद हो रहा है. मुझे बार बार ये लगता था. मैं फिर और लिटरली अब रात में आप निकलते हुए सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं रात में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वॉशरूम के लिए निकल जाती है बाहर. हर रात यही हो रहा था. अब 3 दिन तक ना कंसेक्टिव ये चीज़ होती रही. फिर जो हमारे जो एक्सपीडिशन लीडर थे, मैंने उनको बताया कि मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे रोज़ लगता है कि पता नहीं मेरा गला बंद हो जाएगा. मुझे सांस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैकेट पहन के नहीं सो रही हूँ. फिर मैं ये भी सोचा जैकेट पहन के तो मुझे और फील होता. तो बेस कैंप की बात है ये. मुझे 3 दिन तक ये लगता रहा. फिर जब मैंने उनको बताया तो उसने कहा कि जो है ना, नहीं पता है, देयर इज़ समथिंग. और ये चीज़ें होती हैं सुपर नेचुरल, ये सब चीज़ें, दिस इज़ वेरी मच ट्रू. और ये होता है. और जो जिन होते हैं वो आपके गले पे आके ना बैठ जाते हैं. अच्छा, मैं ना उस टाइम पे मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ. अच्छा, मैं कहूँ कि अच्छा ये वजह है कि मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही है. और उस दिन के बाद ना वो एक मेस टेंट भी होता है, मैंने ना वहाँ पे सोना शुरू कर दिया उस दिन के बाद. फिर मेस टेंट पे सो लिया मैंने, और मुझे फिर नहीं कुछ भी फील हुआ. अभी आपने पूछा है ना ये सवाल, तो तब मुझे वो वाली सिचुएशन वहाँ की याद आई. अभी तक तो मैंने ये बात किसी से शेयर भी नहीं की थी, कि मुझे याद ही नहीं थी ये बात. तो यस, पता नहीं आज रात को नींद आ जाती. डू माउंटेनियर्स हैव एनी हैक्स जिससे वो माउंटेन को पीक करने में उनके लिए आसानी हो, जो आम लोगों को ना पता हो? एनी हैक्स, मे बी कोड लैंग्वेज एज वेल? नहीं, कोड लैंग्वेज वो एक डिफरेंट चीज़ है. वो रॉक क्लाइंबिंग में होती है. वो सीक्रेट कोड्स नहीं होते, वो वैसे ही कोड्स होते हैं जो. और हैक्स मुझे लगता है कि उस तरह से कोई ऐसे हैक्स नहीं है. अच्छा, मैं जब जा रही थी ना लास्ट ईयर नास्कल वाला,
میں ایک کوئی گائیڈ تھے، ان سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے بتائیں سب سے ضروری چیز کیا ہے، سب سے ضروری، کیونکہ میں تب فرسٹ ٹائم جا رہی تھی. نہیں مجھے یہ بھی بتائیں، مجھے یہ بھی بتائیں. اچھا یہ بتائیں میں نے کس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے جو کلائمبنگ بوٹس ہوں گے اس کے اندر کی جو لیئر ہوتی ہے ایک، وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ٹینٹ میں بھی پہن لیتے ہیں، جیسے ایز اے ساک وہ کام آتی ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا بس آپ نے کبھی گیلا نہیں ہونے دینا، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا. جیسے ہی آپ پہنچیں اپنے ٹینٹ میں، آپ نے جب جوتے اتارنے ہیں سب سے پہلے اس کو سیو کر کے رکھنا ہے. تو یہ ایک انہوں نے مجھے ٹپ دی تھی. تو پھر میں نے اس کو بڑا فالو کیا. میں نے کہا کہ جوتے کو اندر سے کبھی گیلا نہیں ہونے دینا. تو وہ جو کلائمبنگ بوٹس ہیں جو بڑے، تو ان کو میں کور کر کے نہ رکھتی تھی. تو یہ ایک چیز تھی جو انہوں نے مجھے بتائی اور میں نے اس کو فالو بھی کیا. اور باقی کھانے میں مجھے لگتا ہے میں پتہ ہے جب میں ٹریکس پہ جاتی تھی نا، مطلب کہ آج سے 10 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، اور ضرور میں جب جانا شروع کیا میں پہلے پہنچ جاتی تھی جلدی، اور میں جا کے نا کھانا بنانا شروع کر دیتی تھی. میں پہلے پہنچ جانا، اور سب ابھی آ رہے ہوتے تھے، تو پھر میں نے کچن اسٹاف کے ساتھ مل کے نا کھانا بنانا شروع کر دیا. سو میں اٹ واز لائک یہ 10 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے K2 بیس کیمپ ٹریک کیا تھا. ابھی تو کلائمب کے لیے گئے تھے، تب بیس کیمپ ٹریک کیا تھا. تو بیس کیمپ ٹریک پہ عزیر اور میں جب گئے تو وہاں پہ میں نے اس رات کو نا جس دن نکلنا واپسی اسٹارٹ ہونی تھی، تو میں نے وہ انہوں نے کہا کالی دال بنا رہے مسر چاول. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میں نے پتہ نہیں وہ اسی طرح سے جیسے روز ہیلپ کر رہی تھی ویسے ہی کر دی. پھر عزیر کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا. عزیر نے سارا الزام مجھ پہ لگایا کہ آپ نے نا کالی دال بنائی، آپ نے اس میں کچھ ڈالا. اس دن کے بعد نا میں نے سوچا میں نے کبھی کھانا نہیں بنانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے نا ان کو کرنے دینا، کبھی خود جا کے نہیں کھانا بنانا. تو وہ ایک چیز میں نے بڑی تب لرن کی تھی. میں نے کھانا نہیں میں بنانے والی دوبارہ. نہیں 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 میں نہیں جاتی، میں کہتی میں انٹرفیئر نہیں کروں گی ابھی. جو گیئرز ہوتے ہیں جی ماؤنٹین گیئرز کے جی ایکسپینسو ہوتے ہوں گے، آف کورس. پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں؟ نہیں، نیپال سے چائنا سے ہمارے پاس ہے نہیں ادھر گیئر. اور جو جتنے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں، جو گائیڈس ہیں، جو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز، ان کے پاس بوٹس نہیں ہیں، ان کے پاس سمٹ سوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں جا پاتے کیونکہ ان کے پاس گیئر ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ انڈسٹری یا یہ ہمارا جو ایک پوری کمیونٹی اس طرح سے سروائیو بھی کر رہی ہے کہ گورے آتے ہیں جو جاتے ہوئے اپنی چیزیں دے جاتے ہیں، یا کسی کا بیگ رہ گیا، یا کسی بس ٹائم نہیں اپنا بیگ لے کر جانے کا، یا خود انہوں نے دے دیے. تو ان لوگوں کے پاس سامان مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر اس طرح سے آتا ہے کہ وہ لوگ ایسا گفٹ دے جاتے ہیں. تو ادروائز تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ. پلس یہ کہ ایک مل بھی جائے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس گیئر بھی ہو، آپ کے پاس وہ ریسورسز بھی ہوں، پلس پھر آپ کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ کام آتی ہے. اور اس میں لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ کسی کو یہ نہیں لگے کہ ہم نے گیئر لے لیا یا ہمیں کوئی یہاں سے یہاں اٹھا کے اسپانسر کر کے ادھر بٹھا دے گا تو ہم سبمٹ کر کے آ جائیں گے. سو آئی ہیو اے ویری کلیئر پکچر آف دس تھنگ کہ جتنا بھی کوئی گیئر دے دے آپ کو، جتنا بھی کوئی یہاں سے اٹھا کے کسی بھی پہاڑ پہ لے جا کے 8,000 کے کسی بھی پہاڑ پہ بٹھا دے، جب تک وہ یہاں نہیں نہ ہوگا، جب تک آپ نے یہاں سبمٹ نہیں کیا ہوگا وہاں بھی سبمٹ نہیں ہو سکتا. چاہے کچھ بھی ریسورسز دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کے پاس تو ریسورسز ہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں، گیئر ہے، گیئر لینے کے پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. مطلب میں ایک نیچرل سی بات بتا رہی ہوں، میں یہ کوئی اسپیسیفکلی کسی نے کہا نہیں ہے، ہاں کسی نے کہا نہیں ہے، اور میں نے اس طرح کی چیز سنی بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر گیئرس کے بارے میں ایک رف ایسٹیمیٹ کرنا ہو کہ کتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں تو کتنے رفلی؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے مہنگی چیز تو کلائمبنگ بوٹس ہیں اور ڈاؤن سوٹ ہے. تو کلائمبنگ بوٹس تو آپ کو 4-5 لاکھ چاہیے وہ لینے کے لیے. تو اسی طرح سے جو آپ کا جو ڈاؤن سوٹ ہے وہ بھی اتنے ہی ایسٹیمیٹڈ ایسا اتنے کا ہی ہوگا. سو یہ 2 ایکسپینسو چیزیں ہیں. باقی چیزیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں، اس میں کوئی وہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہیلمٹ ہو گیا، جمار ہو گیا، سینڈر اور فگر آف ایئر، یا جو ایسے آپ نے کرامپونس لگانے جوتوں کے نیچے وہ ایک اچھے ہونے چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چاہیے، اور یہ ایکسپینسو ہے گیا. یس.
ایسا ہوتا ہے انم کہ جب آپ لوگ لیٹ سے کہ 6-7 لوگ آپ لوگ سمٹ پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ لوگ آگے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بھی وہ درمیان میں کٹ آف ہو گئی ہے، تو ان کو واپس آپ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یا ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا، ڈو یو گائز گو بیک، یا پھر آپ لوگوں کو بس سروائیو کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہی واپس جانا ہے اب؟ یو نو وٹ، سوری ٹو سے، لیکن ماؤنٹینئرز آر ویری سیلفش. اوکے. ہم سے زیادہ سیلفش کوئی نہیں ہوتا پہاڑ پہ، صرف اپنی ہوتی ہے. اٹس اباؤٹ سروائیول نا. اٹس اباؤٹ سروائیول. صرف وہ سیلفشنس سے کام لیا جاتا ہے. ایون اگر آپ کا گائیڈ نہیں ہے اور گائیڈ نے دیکھ لیا کلائنٹ کا، کوئی گائیڈ تو چلو پھر بھی تھوڑا سا باؤنڈ ہوتا ہے کہ بھائی کلائنٹ کے ساتھ رہنا یا اس طرح کی چیز. اف آئی شیئر مائی اسٹوری، میرے گائیڈ کی انفارچونیٹلی طبیعت خراب ہو گئی تھی اسٹارٹ میں ہی، اینڈ ہی ٹولڈ می کہ مجھے تو وامٹنگ ہو رہی ہے. سو آئی واز گوئنگ آل الون دیئر. سو اف آئی شیئر یو نو، اور بھی اس میں جا کے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے اور بھی تو گروپ ممبر ہوں گے یا وہ جا رہے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے بھی گائیڈ ہوں گے. سو یہ چیز آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر، تو میرے ساتھ اگر دوسرے گروپ ممبر بھی ہیں نا، سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بودر، اینڈ دے شوڈ ناٹ بودر ایکچولی، کیونکہ وہاں پہ تو اپنا سروائیول ہے نا، وہاں پہ تو سروائیو کرنا ہے ہر کسی نے. سو دے نیور بودرڈ. تو پھر میں اگر اکیلی جا رہی تھی تو آئی واز الون. تو پھر کبھی کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے فالو کر لیا، کبھی کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے فالو کر لیا. سو ہم نے پتہ اگر لگانا ہے کہ کون کہاں ہے تو واکی چوکی ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف آپ کے گائیڈ کے پاس ہے جو کہ اس نے نیچے بیس کیمپ پہ رابطہ کرنا ہے ان کیس آف ایمرجنسی. تو وہ بھی اگر گائیڈ کے پاس ہے اور گائیڈ بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اکیلے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے موسٹلی کلائمبرس یہ کرتے ہیں کہ گائیڈ کی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر وہ بھی نیچے آتے ہیں، پھر وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. کتنے ہی کلائمبرز ہیں، میں نے اس سال بھی بہت سے لوگوں کی اسٹوری سنی کہ 100 میٹر 200 میٹر سے واپس آ گئے کیونکہ گائیڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. مجھے ایک فارنر نے بتایا کہ میں نے لاسٹ ایئر نہیں کر سکی کہ گائیڈ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی 100 میٹر سے. تو لوگ تو اتنا بھی رسک اس طرح کی چیز کا نہیں لیتے. سو کمیونیکیشن کی آپ بات کریں تو وہ تو پھر اگر رات ہے تو پھر دور سے اگر آپ اف یو نو کہ دو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ہیڈ لیمپ آپ کو نظر آئے گا. اس طرح بیس کیمپ پہ بیٹھ کے نا ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ اچھا 2 لوگ وہ ادھر تک پہنچ گئے ہیں، 2 لوگ ادھر جا رہے ہیں بیس کیمپ پہ، جب ابھی ہم نہیں گئے، کوئی اور اپنی روٹیشن کر رہے ہیں سوری. تو یہ چیز ہے کہ لائٹ سے رات کے ٹائم پہ، لیکن دن میں اگر کوئی کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے تو یو ڈونٹ کیئر. آپ کا کوئی پروفیشنل کولیگ جس کو آپ نے سمٹ کے دوران لوز کیا ہو، یا پھر وہ ویسے ہی الگ سے ہی وہ سمٹ کر رہا ہو اور اس کی جو ہے وہ اس میں ڈیورنگ دا سمٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو؟ نہیں، ڈیتھ اس طرح سے میں نے نہیں دیکھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے میں نے نہیں کچھ ایسا دیکھا. لیکن ناسلو کا لاسٹ ایئر کا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سبمٹ کر آ گئے ہیں اور اس طرح سے کسی ایک فارنر کو اوپر سے ریسکیو کر لائے ہیں، اور ان کی جو انگلیاں تھیں وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی، ان کا ایسا فراس بائٹ ہوا تھا کہ وہ پوری بلیک اور ختم ہو چکی تھی وہ ان کی فنگرس. تو اس کو دیکھ کے ہمیں یہ تھوڑا سا ایک اور زیادہ وی فیلٹ بلیسڈ، وی فیلٹ لکی کہ وہ کس طرح سے وہ سروائیو ہم کر آ گئے ہیں، اور وہ بیچارہ جو ہے اس کو اس طرح سے اس کی فنگرز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. تو اس سے آپ کا جو تو پیشن ہے وہ اس کو افیکٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے پیشن افیکٹ ہوگا. میں ابھی پتہ ہے، ابھی میرے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ گورا جو اس نے بتایا تھا کیوں اس کی ختم ہوئی تھی، کہ وہ اپنے بڑے گلوز اتار کے بار بار، وہ اکیلا جا رہا تھا نا، الپائن اسٹائل تھا، کر رہا تھا تو اتارتا تھا اور پھر چھوٹے گلوز پہنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ بار بار اپنی سیفٹی روپ چینج کرتا تھا. سو وٹ ہیپنڈ ود می ایٹ براڈ پیک ابھی لاسٹ منتھ واز کہ میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ بڑے گلوز اتار کے رکھے ہوئے تھے اور چھوٹے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اپنی سیفٹی روپ بار بار خود چینج کرنی تھی. میرے پاس تو کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کرتے، بیکاز دے ہیلپ یو آؤٹ کہ کبھی کبھی وہ آپ کی سیفٹی اس میں کر دیں، کیونکہ کلائمبرز جو ہیں وہ جب ڈسینڈ کر رہے ہوتے ہیں تب غلطی کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں. سو دا گائیڈ ہیز ٹو چیک کہ اس نے اندر لگایا بھی ہے کہ نہیں. ایسی بہت سی ڈیتھس ہوئی ہیں جو کلائمبر نے اس میں لگایا ہی نہیں اور وہ پھر گر گیا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں.
تو اب اگر میں سوچوں تو میری بھی سچویشن وہی فارنر والی ہی تھی اس دفعہ، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے آئی ایم سٹنگ ہیئر. مجھے فراسٹ بائٹ اس ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ مجھے ہو گیا ہے، بٹ اٹس فراسٹ نپ. تو فراسٹ نپ ابھی بھی سینسیشن جو ہے نا یہ ٹپس پہ ڈیجٹس پہ کم ہے مجھے. تو یہ اللہ کا شکر ہے دیٹ آئی سروائیوڈ. انم واٹ ڈو یو تھنک از یور بگیسٹ اکمپلشمنٹ ٹل ناؤ؟ مائی سن. بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ کہ بچے فری ہوں، ان کے پاس وہ فریڈم ہو، ان کی لرننگ اور ان کی وہ چیزیں کانسیپٹس، مطلب کہ واٹ آئی مین میں چاہتی تھی کہ بچے اس طرح کے جس جنریشن جو ہم جنریشن جس جنریشن کے ہیں نا، کہ ہمیں وہ ریسٹرکشنس میں تھے اور اس طرح کی چیزیں. مائی بگیسٹ اکمپلشمنٹ از کہ میں نے اپنے بچوں کو وہ والا چائلڈہڈ نہیں دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو وہ والی ریسٹرکشنز اور وہ چیزیں نہیں دی ہیں. سو آئی بلیو مائی بگیسٹ اکمپلشمنٹ از مائی مدرہڈ. جو مدرہڈ کی جو ایز اے مدر جو چیزیں میں نے کی ہیں الحمد للہ، وہ اس پہ آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ وہ میری اکمپلشمنٹ ہے. اگر میرا بچہ جو ایک اچھا انسان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، سو وہی میری بگیسٹ اکمپلشمنٹ ہے. بینگ اے ماؤنٹینئر ایز اے پرسن، اس اسپورٹ نے آپ کو کیسے چینج کیا؟ It has changed me a lot. Not even mountaineering thing, ویسے overall running and everything. مجھے لگتا ہے کہ now I believe in myself more. مجھے لگتا ہے کہ میری وہ اسٹرینتھ جو تھی جس کا مجھے نہیں پتہ تھا، I just explored that thing کہ مجھے اب پتہ ہے that I'm capable of doing this and this، جو کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ شاید میں نہیں کر سکوں. تو not being a mountaineer but being active and being in this adventure sort of thinking or adventure sort of circle، تو مجھے اس میں it has changed me a lot. I'm sure you have faced a lot of failures and success in your field and in life as well. تو آپ کا کیا مشن ہے اور اس کو کیسے آپ اچیو کریں گے؟ ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ، مشن میرا اگر آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں، میں کہوں گی کہ میں نے یہ پہاڑ سر کر کے آنا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ میرا مشن ہے. سو میرا ایسا کوئی بھی مشن نہیں ہے. سو آئی جسٹ وانٹ کہ میرا جو یہ ایک جرنی ہے ٹو ایکسپلور یور اون سیلف، اور اٹس لائک کہ اپنے آپ سے آپ کا جو کمپٹیشن ہے، جو می ورسز می تھنگ ہے، اس کو میں کبھی بھی ختم نہیں کروں. یہ جو ہے وہ چلتا رہے. اٹ شوڈ بی اے نیور اینڈنگ تھنگ. ابھی یہ پہاڑ کر کے ابھی میں کوئی اگلا پہاڑ کا ٹارگیٹ نہیں بنا رہی، میں کوئی یہ ٹارگیٹ نہیں بنا رہی کہ میں نے اتنے پہاڑ کر لیے، میں نے جا کے اتنے کرنے، میرا کس سے کوئی کمپٹیشن کرنا ہے. سو آئی جسٹ وانٹ کہ وہ جو ایڈونچر جو ایک ٹیگ ہے نا، وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور یہی میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا. اینی ایڈوائس ان فیمیل کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو اس ایڈونچر اسپورٹ میں یا کسی بھی ایڈونچر اسپورٹ میں آنا چاہتی ہیں بٹ وہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے یا فیملی کے پریشر کی وجہ سے نہیں آ پاتی، تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیں، آئی وڈ لائک ٹو سے اٹس اوکے. اگر آپ ابھی نہیں آ رہے، ابھی آپ کو سچویشن ٹھیک نہیں لگ رہی، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس ٹائپ کی سپورٹ نہیں مل رہی، تو اٹس اوکے، گیو اٹ سم ٹائم. آپ کا وہ جب رائٹ ٹائم آئے گا تو جو آپ کا پیشن ہے، ایون ایف آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کا کیا پیشن ہے، وہ باہر آئے گا، آپ کو چانس ملے گا، اینڈ یو ول بی ان دیٹ رائٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ، رائٹ کائنڈ آف پوزیشن، جہاں پہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا. بٹ اسٹل دا تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ اس کو کبھی مرنے نہ دیں، اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں، اس پہ سوچتے رہیں، اس کو کرتے رہیں، اس کو مینٹلی کر لیں. جو کرنا چاہتے ہیں اس کو مینٹلی تو ایٹ لیسٹ پکچر کر لیں اور وہ کر لیں، تو وہ کبھی نہ کبھی دوسری طرح سے بھی ہو جائے گا. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اپنے می ٹائم کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور می ٹائم از ویری ویری امپورٹنٹ، اور باقی اپنا ایڈونچر جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے دیں. لاسٹ کویسچن، اینی تھنگ دیٹ یو ایکسپیکٹ فرام آور گورنمنٹ جو کہ آپ کو اس اسپورٹ میں کس طرح سے سپورٹ کر سکیں؟ انفارچونیٹلی
ہمارے یہاں پہ جس طرح کی ویلیو باقی اسپورٹس کی ہے نا، کرکٹ ہو گیا اور باقی اس میں ہاکی اور ڈفرینٹ چیزیں، اتنا زیادہ ماؤنٹینئرنگ کو مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پہ نہیں سمجھا جاتا. آلدو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جب کبھی بھی جیسے لاسٹ ایئر عزیر نے اور میں نے مناسلو سمٹ کیا، ابھی میں نے اگر براڈ پیک سمٹ کیا، تو مجھے جو یہاں پہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو میڈیا ہے، جو ڈفرینٹ چینلز ہیں، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. مطلب ہر روز کہیں نہ کہیں بلایا کہ اپنی اسٹوری بتائیں، لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے جو پلیٹ فارمس تھے انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. بٹ فرام دا گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کو بھی اس لیول پر لے کر جائیں. جیسے ہمیں ہائی اچیورز کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا گیا تھا، تو اس میں ہم سب ہائی اچیورز اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. کس نے وہ ڈنر ارینج کیا تھا؟ یہ ہمیں انوائٹ آیا تھا شہباز شریف کی طرف سے، دا پرائم منسٹر آف جی پاکستان. دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ہمیں پی ایم ہاؤس بلایا گیا، تو اس میں ڈنر پہ ٹیبل پہ ہم سب بیٹھے ہیں. بٹ وہ باقی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں کہ ماؤنٹینئرنگ کا آئی تھنک ہی فارگاٹ ٹو مینشن، یا وہ مینشن اس طرح سے ہوا ہی نہیں وہاں پہ. تو وہ چیز سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ ماؤنٹینئرنگ کو تو ابھی آپ وہ چیز کی بات کرنے کے سپورٹ کیا چاہیے، ابھی اس کو وہ لیول پہ سمجھیں، پہلے اس کو وہاں تک تو جائے اس کے مقابلے پہ کرکٹ وغیرہ کے، تو پھر بات آگے آتی ہے کہ اس پہ کیا چیز کی جا سکتی ہے. آئی بلیو بس اس کو سمجھ لیں فی الحال تو تبھی اتنا بھی کافی ہے ہمارے لیے. Anam, I hope you find what you are looking for, and thank you for joining us. تھینک یو.